अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। पुराने वक्तों के अंदर एक इंसान बग़ैर किसी डॉक्यूमेंट्स के, बग़ैर कागज़ात के भी जायदादों का मालिक हुआ करता था और ट्रैवलिंग के लिए दूसरे ममालिक में जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़ों की ज़रूरत नहीं होती थी। कोई पैदा हो गया, कोई फौत हो गया, किसी ने कहीं पे शादी कर ली, किसी की शादी ख़त्म हो गई, तो किसी भी तरह की डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड नहीं होती थी। लेकिन हज़रत इंसान जो है वो तहज़ीबी और अर्तकाई मराहल तय करता करता आज इस जगह पे खड़ा है कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें, रिसीट्स जिनको कहा जाता है, डॉक्यूमेंट्स जिनको कहा जाता है, रजिस्ट्रेशन जिसको कहा जाता है, जितने भी लीगल प्रोसीजर्स हैं, कवानीन बने, आइन बने, और ये सारी चीज़ें बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही सिस्टमेटिक होती चली जाएं। अभी तो ये कहा जाता है कि ये तो चिप का दौर है और इंसानों के अंदर चिप लगेगी। मैं अभी तो उसके बारे में, उसकी जो फीज़िबिलिटी है, उसकी जो डूएबिलिटी, प्रैक्टिकेबिलिटी है, और ख़ासकर अपने माशरे के अंदर उस पर कोई बात नहीं करने जा रहा। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं आज पाकिस्तान के अंदर बेपनाह अहमियत की हामिल बन चुकी हैं। जैसे एक इंसान का पैदाइश के बाद उसके डॉक्यूमेंट्स बनना और रेलिवेंट अथॉरिटीज़ के यहाँ उसको रजिस्टर कराया जाना कि भाई मेरे यहाँ किसी के यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई है, वो किस जिन्स या किस जेंडर से, किस सेक्स से बिलोंग करता है, फ़लाँ तारीख को इट वाज बॉर्न। नॉट ओनली दिस, बल्कि उसके साथ भी डॉक्यूमेंट्स लगती हैं कि किस हॉस्पिटल में, वेयर इट वाज बॉर्न। और इन द सेम मैनर व्हेन समबडी डाइज, एक इंसान फौत हो गया, तो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ जो हैं, और पाकिस्तान के अंदर मुतल्लिका अथॉरिटी कौन सी है? पाकिस्तान के अंदर है नादरा। तो नादरा के यहाँ रजिस्ट्रेशन, बच्चे की पैदाइश हो, किसी इंसान की मौत हो, एक इंसान का कहीं पे, इफ़ समबडी गेट्स मैरिड, पहले तो एक वो निकाह नामा ही काफ़ी होता था, बट नाउ यू हैव टू गेट इट रजिस्टर्ड। आपको नादरा के यहाँ भी रजिस्टर कराना है। और फिर इसी तरह व्हेन समबडी, जब दो इंसान जो हैं, जब उनके दरमियान, एक कपल के दरमियान डिवोर्स होती है, तो इसको भी रजिस्टर किया जाना। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तानी माशरे के अंदर लीगली बाउंड, पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो लीगली बाउंड हैं, कानून उनको पाबंद करता है। और इसकी बड़ी कह लें कि वो हैं इम्प्लीकेशंस हैं। और अगर एक इंसान नहीं करा पाता और गिवन टाइम के अंदर नहीं करा पाता, बच्चे की पैदाइश हो, फैमिली मेंबर की मौत हो, या शादी और फिर डिवोर्स हो, तो ये एक ख़ास वक़्त के अंदर
اگرچہ بعد میں ہو جاتی ہے، مشکل بہت بن جاتا ہے، انتہائی مشکل کام ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ کیوں ضروری ہے، اور اگر ایک انسان یہ نہیں کر پاتا تو کس طرح کے مسائل کا سامنا اسے کرنا پڑ سکتا ہے، یہ آج کی ہماری گفتگو کے اندر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات شروع کرتے ہیں، برتھ رجسٹریشن سے بات شروع کرتے ہیں۔ ایک بچے کی پیدائش جو ہے اس کو فوری طور پہ ریلیونٹ اتھارٹی یعنی نادرا کے ہاں رجسٹر کرایا جانا کیوں امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے، اس میں 5 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کون سی ہے؟ اٹ اسٹیبلشز سٹیزن شپ اینڈ آئیڈینٹی، کہ یہ اس کا مطلب جب آپ نے رجسٹر کرایا، ایک گیون ٹائم کے اندر آپ نے کرا ڈالا، بعد میں بھی ہو جاتا ہے، مشکل بڑی بنتی ہے، تو آپ کا آپ کی پاکستان کی شہریت، پاکستان یعنی اٹ ہیز بین اسٹیبلشڈ دیٹ یو آر اے پاکستانی سٹیزن، آپ پاکستان کے شہری ہیں، اور آپ کی شناخت بھی ہے۔ کیا شناخت ہے آپ کی؟ بھئی یہ میل ہے، فیمیل ہے، یہ مرد، یہ کس صنف سے تعلق رکھتا ہے، اس کا نام کیا ہے، حتیٰ کہ سم ٹائمز اس کی کون سا ایسا باڈی مارک ہے، اس کی کون سی شناختی علامت ہے۔ تو بہرحال تو یہ پہلی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ essential for obtaining CNIC کمپیوٹرائزڈ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ۔ اب دیکھیں، جب ایک انسان ایڈلٹ ہوگا، جب ایک انسان ایٹ دا ایج آف 18 پہنچے گا، تو اسے پھر ایک کس چیز کی ضرورت ہے؟ انسان کو CNIC کی۔ اگر اس نے ٹریول ابراڈ نہیں کرنا، اور اگر ٹریول ابراڈ کرنا ہے، اب چونکہ نادرا کے پاس آپ کا ریکارڈ ہے تو یو کین اوبٹین دا پاسپورٹ، لیکن ایٹ دا ایج آف 18 اگر آپ کو کوئی ٹریولنگ بھی نہیں کرنی، حکومت پاکستان آپ پہ یہ لازم قرار دیتی ہے کہ آپ نے ایک اپنا جو CNIC ہے، کمپیوٹرائزڈ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ جو ہے، وہ آپ نے اوبٹین کرنا ہے۔ تو یہ دوسری بڑی وجہ ہو گئی۔ اور تیسری بڑی وجہ کیا ہے کہ ریکوائرڈ فار اسکول ایڈمیشن اینڈ ایجوکیشن، اگر آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے، آپ کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر جاتے ہیں اپنے بچے کو آپ داخل کرانے کے لیے، تو وہ لازم نادرا کا اس کے جو ڈاکومنٹ ہے ریلیونٹ، وہ اس کے ساتھ منسلک کرنا ہوگی کہ جی ہاں یہ میرا ہی بیٹا ہے اور میری ہی بیٹی ہے، اور یہ فلاں اس کی تاریخ پیدائش فلاں ہے، اس کا نام فلاں ہے۔ اور چوتھی جو بڑی وجہ ہے وہ ہے نیسیسری فار پاسپورٹ ایشوئنس۔ آپ کو پاسپورٹ جب آپ کو اوبٹین کرنا ہے، یو وانٹ ٹو ٹریول ابراڈ، آپ کو پاسپورٹ اوبٹین کرنا ہے، تو اوبویسلی وہ پاسپورٹ اوبٹین اگر آپ کا پہلے سے ریکارڈ موجود ہے، نادرا کی ویب سائٹ سے وہ لیں گے، پاسپورٹ آفس والے وہ اس کو چیک کریں گے کہ جی آپ جو ہے، آپ جو کچھ بتا رہے ہیں، آپ یہی انسان ہیں، آپ اسی تاریخ کو پیدا ہوئے، آپ کا یہی نام ہے، وغیرہ وغیرہ، جتنی ریلیونٹ ڈیٹیلز ہیں وہ ساری وہاں پہ ان کے سامنے کمپیوٹر پہ کھل جائیں گی۔ اور پھر آگے جو 5ویں اور آخری بڑی وجہ ہے، ایک انسان اپنے بچے کی رجسٹریشن نادرا کے ہاں کیوں کرائے، وہ ہے اٹ ہیلپس ان پلاننگ اینڈ ایلوکیشن آف گورنمنٹل ریسورسز۔ اب اس میں دیکھیں، حکومت جو ہے اس کو پلاننگ کرنے کے لیے کہ بھئی میری کتنی پاپولیشن ہے، پاکستان کی یا کسی بھی ملک کی آبادی کتنی ہے، اور آبادی کتنی ہے، آبادی کتنی عمروں کی ہے، مثلا انڈر 18 جو ہے وہ کتنے لوگ ہیں کہ جن کی عمریں 18، کس عمر کے کتنے لوگ ہیں، میل پاپولیشن کتنی ہے، فیمیل پاپولیشن کتنی ہے۔ تو یہ 5 بڑی وجوہات ہیں کہ ہمارا کہہ لیں کہ رجسٹر کرایا جانا، بچے کی پیدائش کو رجسٹر کرایا جانا بے پناہ اہمیت کا حامل ٹھہرتا ہے۔ اور دوسری جو بڑی وجہ، اگلی پھر چلتے ہیں، یہ تو ہم نے برتھ کی بات کی، اب ہم بات کرتے ہیں ڈیتھ کی بات کرتے ہیں
کہ ڈیتھ کو رجسٹر کرانا کیوں اہمیت کا حامل ہے، یہاں پہ بھی 5 بڑی وجوہات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ لیگل پروف آف ڈیتھ فار انہیریٹنس اینڈ پراپرٹی ٹرانسفر۔ دیکھیں ایک انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کے دیکھیں اس کے لواحقین ہیں، اس کے دیگر فیملی ممبرز ہیں، اس کی پراپرٹی ہے، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کا اب پراپرٹی ہے تو وہ دیگر لوگوں کو ٹرانسفر ہونی ہے، یا اس کا حصہ بھی دیگر لوگوں کو ہی، اس کے بہن بھائیوں کو ٹرانسفر ہونا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس پہ ڈپینڈ کرتی ہیں کہ بھئی آپ نے ڈیتھ کی رجسٹریشن کرائی تھی، آپ نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ لیا تھا، یہ پہلی بات۔ دوسری بات کون سی ہے؟ ریکوائرڈ فار کینسلیشن آف CNIC اینڈ ادر گورنمنٹل سروسز، کہ آپ کا جو NIC بنا ہوا ہے اور جس کی بنیاد پہ آپ کئی ایک طرح کی جو سروسز ہیں، اس کے کئی ایک طرح کی جو خدمات ہیں، اور جیسے ہاسپٹل ہو سکتا ہے، کچھ اور ہو سکتے ہیں، اب اس کی کینسلیشن کہ بھئی یہ اس انسان کے نام پہ کوئی اور بندہ اپیئر ہو کے کسی طرح کا کوئی فراڈ نہیں کر سکتا کہ بھئی میں وہ انسان ہوں، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس رجسٹرڈ ہے کہ دس پرسن ہیز ڈائیڈ، ہی شی از ناٹ الائیو اینی مور۔ اور پھر آگے جو تیسری بات ہے وہ کون سی ہے کہ اسینشیل فار انشورنس کلیمز اینڈ پینشن بینیفٹس، کہ اگر آپ نے انشورنس کرائی بھی ہے یا آپ نے سروس کہیں پہ کی ہے اور وہاں کی جو پینشن کو کلیم کرنے کے لیے، اور جو آپ نے انشورنس کرائی ہے اس انشورنس کو کلیم کرنے کے لیے آپ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہونا فیملی ممبرز کے پاس ہونا ضروری ہے، تاکہ انشورنس کو کلیم کر سکیں، تاکہ پینشن کو کلیم کر سکیں۔ اور پھر آگے جو چوتھی بڑی وجہ ہے ڈیتھ کی رجسٹریشن کیوں ضروری ہے، چوتھی بڑی وجہ یہ ہے ہیلپس ان اپ ڈیٹ ان گورنمنٹل ریکارڈ، کہ سرکار نے اپنے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہمارے پاس پچھلے سال اتنی پاپولیشن تھی، اب اتنی پاپولیشن ہے، فلاں فلاں عمروں کا لوگ جو ہیں وہ ان کا انتقال ہوا، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ پانچویں بڑی وجہ ڈیتھ رجسٹریشن کی یہ ہے کہ نیسیسری فار گریو رجسٹریشن اینڈ سیمیٹری مینجمنٹ۔ اب یہ کہیں پہ تو خیر اس کی اپلیکیشن ہے، آپ اسلام آباد کے جو بڑے ہاسپٹل جو گریو یارڈز ہیں، جو سیمیٹریز ہیں، وہاں پہ اگر ایک انسان کی آپ نے بریل کرنی ہے تو اس کے لیے ڈیتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں۔ تو ایک انسان کی جو بچے کی پیدائش رجسٹر کیوں کرائی جائے، 5 بڑی وجوہات آپ کے سامنے رکھیں۔ ایک انسان کی موت جو ہے اس کا سرٹیفکیٹ کیوں لیا جائے، 5 بڑی وجوہات آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اب بات آ جاتی ہے میرج کی، میرج رجسٹریشن کیوں ضروری ہے، اور دیکھیے اس کی بھی میں آپ سے 5 بڑی وجوہات جو ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلے تو ایک زمانہ تھا کہ نکاح نامے بھی نہیں ہوا کرتے تھے، پھر زمانہ آیا کہ نکاح نامے آ گئے۔ ابھی جو اگلا سٹیپ ہے کہ آپ کو نادرا کے ہاں رجسٹر ہونا ہے کہ آئی ہیو گاٹ میرڈ، یہ میرا سپاؤز ہے، ان کی اتنی ایج ہے، اور وغیرہ وغیرہ جتنی بھی ریلیونٹ ڈیٹیلز ہیں۔ اور یہ 5 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کون سی ہے؟ لیگلی ریکگنائزز دا یونین۔ اب آپ کہیں پہ یہ کہتے ہیں جا کے کہ وی آر اے کپل، آئی ایم اے ہسبینڈ شی از اے وائف، اینڈ دا وائف سیز دیٹ آئی ایم اے وائف اینڈ ہی از مائی ہسبینڈ، تو اس کا ایک لیگل پروف ہے، اور وہ کیا ہے؟ نادرا کا جو ہے میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ۔ اور دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ ہے اسینشیل فار اوبٹیننگ میرڈ اسٹیٹس اور CNIC۔ آپ کا جو پاسپورٹ اور NIC ہے اس پہ آپ کے اسپاؤس کا نام درج ہو، آپ کے شریک حیات کا نام درج ہو، یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ پہلے آپ نے اپنی جو آپ کی جو میرج ہے وہ نادرا کے ہاں رجسٹرڈ ہو۔ تیسری بڑی وجہ ریکوائرڈ فار پاسپورٹ ایشوئنس فار اسپاؤزز۔ اب آپ جو پاسپورٹ ہے اس پہ اگر آپ نے اپنے اسپاؤس کا نام لکھوانا ہے تو اپنے شریک حیات کا نام لکھوانا ہے، اس کے لیے آپ کو اس کے لیے آپ کو معافی سیک ایکسکیوز اپولوجی، اس کے لیے جو ہے میرج سرٹیفکیٹ ہونا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ انڈیڈ۔ چوتھی جو بڑی وجہ ہے نیسیسری فار انہیریٹنس
اینڈ پراپرٹی رائٹس، کہ بھئی آپ کی جو کہہ لیں جو جائیدادیں تھیں، جو پراپرٹی آپ کے نام تھی، وہ آگے قانون کے مطابق آپ کے ورثاء میں تقسیم ہو، اس کے لیے بھی ایک انسان کا یہ جو ہے ہاں دیٹ از نیسسری فار انہیریٹنس اینڈ پراپرٹی رائٹس۔ اب ایک بندہ جا کے کہتا ہے دیکھیں یہ میرے والد کی پراپرٹی ہے، اور یہ میرے والد تھے جن کا یہ پلازا، یہ پلاٹ، یہ مکان تھا، وہ اس کو لیگل پروف دینا ہوگا بھائی کہ میں واقعی اسی میرج سے آئی ایم اے سن آف دیٹ پرٹیکولر کپل، نیسسری فار انہیریٹنس اینڈ پراپرٹی رائٹس۔ آگے جو پانچویں بڑی وجہ ہے ہیلپس ان ریزالونگ فیملی ڈسپیوٹس۔ اب کچھ فیملی ڈسپیوٹ بن جاتے ہیں، ان فیملی ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنے کے لیے بھی، اور مثلا پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے، متعدد کئی اقسام کے ہو سکتے ہیں، ان کو ریزالو کرتے وقت یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے چوتھا اور آخری بات کون سی ہے؟ یہ ہے ڈیورس رجسٹریشن۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی ڈیورس ہو گئی ہے تو اس کو رجسٹر کیا جانا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وائی اٹ از دیٹ مچ امپورٹنٹ؟ 5 بڑی وجوہات اس کی بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ لیگلی ریکگنائزز دا سیپریشن۔ اب یہ ہے کہ آپ کی جو سیپریشن ہے، آپ کا اپنی راہیں جدا کرنا جو ہے، اس کو قانونی طور پہ تسلیم کر لیا گیا ہے۔ دوسری بات کون سی ہے؟ اسینشل فار اوبٹیننگ ڈائیورس سرٹیفکیٹ۔ اس کے بعد آپ کو ایک ڈائیورس سرٹیفکیٹ بھی حاصل کرنا ہوتا ہے، جس کی ضرورت آپ کو کئی جگہ پہ پڑ سکتی ہے۔ اور تیسری جو ہے کہ وائی ڈیورس رجسٹریشن از امپورٹنٹ، وہ ہے نیسسری فار ریزالونگ چائلڈ کسٹڈی اینڈ سپورٹ ایشوز۔ اب دیکھیں جو اگر ایک انسان کی سیپریشن ہو گئی اور ان کے بچے ہیں، بچوں کی کسٹڈی کا میٹر ہے، تو وہاں پہ بھی یہ جو اگر عدالت کے ہاں بات جاتی ہے تو وہاں پہ وہ مانگتے ہیں کہ بھئی آپ کے ہاں آپ کے پاس ڈیورس سرٹیفکیٹ ہے۔ اور پھر پانچویں اور آخری جو بڑی وجہ ہے وہ کون سی ہے کہ ہیلپس ان اپ ڈیٹنگ گورنمنٹل ریکارڈز۔ سرکار کے ہاں یہ ایک ریکارڈ رہے کہ بھئی ہمارے ہاں کتنے ٹوٹل پاپولیشن کے بارے میں، آبادی کتنی ہے، کن کن عمروں کی ہیں، میرڈ کتنے ہیں، ڈیورس کتنے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر اس کے لیے بھی کہ اگر اف یو وانٹ ٹو ری میری، اگر آپ کو دوبارہ کسی اور جگہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، اور پرٹیکولرلی فار دا فیمیل، تو اس میں پہلی شادی سے آپ کی جو ڈیورس سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کے پاس ہونا بے پناہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس کے بغیر اگر آپ کریں گے تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے بلنڈر، بگ بلنڈر۔ اور پھر آگے دیکھیں، اگر رجسٹریشن کرانے میں آپ بہت کہہ لیں نہیں کراتے ہیں تو اس کے کیا اثرات آپ کی زندگی پہ، آپ کے معاملات پہ پڑیں گے؟ پہلا یہ ہوگا ڈیفیکلٹی ان اوبٹیننگ گورنمنٹل سروسز، جیسے آئی ڈی کارڈ ہے، جیسے پاسپورٹ ہے، بچے کی آپ نے کرائی بھی نہیں ہے، وہاں پہ آپ نے رجسٹریشن نہیں کرائی، تو اگر آپ کو NIC لینا ہے، جتنے بھی معاملات ہیں، اسکول میں داخل کرانا ہے، ہاسپٹل جانا ہے، NIC لینا ہے، آپ کو پاسپورٹ اوبٹین کرنا ہے، اور دیگر کئی ایک طرح کی جو سروسز ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ انہیریٹنس اینڈ پراپرٹی ڈسپیوٹ، کہ یہ جو آپ جائیداد چھوڑ کے جائیں گے اس میں بڑے مسائل جو ہے، اس کی جو تقسیم ہے اس میں بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ اور تیسری بات کون سی ہے؟ میرج اینڈ ڈیورس کمپلیکیشن، کہ یہ جو کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں نئی شادی کرنے میں، ڈیورس کے اندر، یہ ہے وہ ہے۔ چوتھی بات کون سی ہے؟ ایشوز ود دا سٹیزن شپ اینڈ نیشنلٹی، آپ کی جو نیشنلٹی ہے، یعنی آپ کی جو سٹیزن شپ ہے اور جو نیشنلٹی ہے، اس کے اندر مسائل پیدا ہوں گے۔ اور آخری بڑا لاس کیا ہے؟ چیلنجز ان ایکسیسنگ سوشل سروسز اینڈ بینیفٹس۔ اگر گورنمنٹ کی کوئی اسکیم ہے، مثلا آپ سرکاری ہاسپٹل کے اندر ہی جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے کیا مانگتے ہیں؟ آپ کا NIC مانگتے ہیں کہ بھئی آپ یہاں پہ جو خدمات جو فری میں میسر ہیں، آپ پہلے کیا کریں کہ پہلے تو آپ اپنی شناخت کرائیں، اف یو belong ٹو دس کنٹری اور ناٹ۔ تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں۔ اور کچھ دیکھیں، ابھی آپ سے عرض کروں گا کہ نادرا کا رول کیا ہے، نادرا کا رول کیا ہے،
کردار کیا ہے؟ مینٹین اے سینٹرلائزڈ ڈیٹا بیس، کہ بھئی ایک ونڈو ان کی جو ہے نادرا کی، اس پہ ملک کی جو پاپولیشن ہے، ساری متعلقہ چیزیں، ساری امپورٹنٹ چیزیں ایک کلک کے ذریعے سے وہ ضرورت کے وقت اوبٹین کر لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ ایشوز سرٹیفکیٹس اینڈ ڈاکومنٹس، آپ کو جہاں پہ سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہو، کسی ڈاکومنٹ کی ضرورت ہو، اس ریکارڈ کو چیک کرتے ہوئے آپ وہاں پہ رجسٹرڈ تھے، وہ آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ اور پھر تیسرا کیا ہے کہ ویریفائز آئیڈینٹیٹیز اینڈ ریلیشن شپس، آپ کی شناخت اور آپ کے جو لوگ آپ کے فیملی ممبر ہیں وہ ساروں کی شناخت، ان سے آپ کا تعلق، یہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ نادرا کے ویب سائٹ پہ ان کے کمپیوٹر، ان کے ریکارڈ میں پڑا ہوا ہے، وہاں سے وہ چیک کر لیں گے۔ چوتھا کیا ہے؟ پرووائڈز ڈیٹا فار گورنمنٹل پلاننگ اینڈ پالیسی میکنگ، حکومت جب پالیسی بناتی ہے، جب کوئی پالیسی بناتی ہے، جب پلاننگ کرتی ہے، اس وقت اسے اپنی آبادی کے بارے میں بڑی امپورٹنٹ معلومات اس کے سامنے ہونا بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اور پانچویں اور آخری بات کون سی ہے؟ انشورس ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی۔ اب یہ چونکہ نادرا جب سے آیا ہے، اب کیا ہوا ہے کہ اب کیا ہے کہ کوئی جیلی آپ کا باپ نہیں بن سکتا، آپ کا بیٹا نہیں بن سکتا، آپ کا بھائی نہیں بن سکتا، کوئی جیلی شناخت جو ہے وہ نہیں، آپ بھی نہیں کر سکتے، کوئی اور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سارا جو ریکارڈ ہے یہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ ابھی کیا ہے کہ یہ جو رجسٹریشن ہے یہ آپ نے کتنے عرصے کے اندر کرانی ہوتی ہے؟ کوئی بچہ پیدا ہو تو 30 دنوں کے اندر آپ کو رجسٹریشن کرانی ہے، اگر کوئی فوت ہو جائے پھر بھی 30 دنوں کے اندر رجسٹریشن کرانی ہے، اگر کہیں شادی آپ نے کی ہے 6 ماہ کے اندر آپ کو رجسٹریشن کرانی ہے، اور اگر کہیں آپ کی ڈیورس ہوئی ہے تو وہ 90 ڈیز کے اندر یا 3 مہینوں کے اندر اس کی رجسٹریشن آپ نے نادرا کے ہاں کرانی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کی ہماری جو گفتگو ہے یہ پاکستان کا جو ہر ایک شہری ہے اس کے کام کی ہے، اور اس کے لیے اب ہمیں ہمارے علم میں یہ باتیں ہونا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ صرف آخری بات آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہمیں کون کون سی ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ بھائی برتھ کے وقت ہمیں ہاسپٹل کا سرٹیفکیٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور والدین کا NIC شناختی کارڈ ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور ڈیتھ کے وقت کیا ہمیں چاہیے ہوتا ہے؟ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے ہاسپٹل کا سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے کہ فلاں ہاسپٹل میں ان کی موت ہوئی، اور جو CNIC ہے اس کا فوت ہونے والے کا وہ چاہیے ہوتا ہے۔ اور تیسرا میرج کا جو ہے نکاح نامہ درکار ہوتا ہے، اور CNIC دونوں فریق کے دونوں جو ہیں اسپاؤزز جو ہیں ان کا چاہیے ہوتا ہے۔ اور ڈیورس کی صورت میں آپ کو ایک ڈیورس ڈیڈ لے کر کے جانا ہوتا ہے، اور CNIC دونوں فریقین کا وہ لے کے جانا ہوتا ہے، اور یہ ایک ڈیورس ڈیڈ بنتی ہے جو وکیل بناتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج ہم نے جس موضوع کو لیا اور جن پہ ہم نے بات کی، پاکستان کے ہر ایک شہری کے لیے جاننا اس کے لیے بے پناہ اہمیت کا حامل ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔